मैं इस साल की हिल सॉन्ग कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ। इस साल के मुकर्रीन पास्टर लुई गिग्लियो के साथ आपका शुक्रिया। आपकी जर्रा नवाजी का आप शुक्रिया। पहले भी कई मर्तबा हिल सॉन्ग कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं, लिहाजा आप अजनबी नहीं हैं और फिर आए हैं। कुछ बरसों के बाद अब मुझे इसकी आदत हो चली है और अब तो मुझे घर जैसा महसूस होता है, जो कि लाजवाब इसके है। बारे में जरा बताएं। आपकी पैशन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पैशन मूवमेंट, पैशन सिटी चर्च चलाते हैं, ये सब क्या है? आप इनमें कैसे ताउन रखते हैं? खैर, हमारे लिए पैशन मूवमेंट बुनियादी तौर पर 18 से 25 बरस के नौजवानों के लिए खास है और हम इसे गुजरा 17 सालों से मुसलसल चला रहे हैं। और इस दौरान 4 साल कबल हमने मुकामी कलीसिया का आगाज किया एटलांटा में, उसी तर्ज पर जैसे पैशन मूवमेंट है, और गुजरा चंद सालों से एक मकामी मोमनीन की जमात जो एटलांटा में है हमारी पैशन की आलमी तहरीक से जुड़ चुकी है। तो आप इनमें ताउन कैसे बरकरार रखते हैं? कोई खास कफायत नहीं, हर कोई दरियाफ्त करता है कि आप चर्च और पैशन में तवाजुन कैसे रखते हैं, और खानदान में खास नहीं, बस आप दिन ब दिन यीशु की पैरवी करें। बस रोज बरोज आपको यही करना है। आप सुबह उठें और अपना तवक्कुल यीशु पर रखें और बस वही काम करें जो खुदावंद आपको करने को कहते हैं। उन राहों पर चलें जिन पर वो आपको चलाना चाहते हैं। शैली, मेरी अहलिया और मैं, हम जल्दी सीखते हैं। हम अपनी कलीसिया के मौजू पर गुफ्तगू से लेकर लेबल के मौजू पर, किसी एक नगमे पर, मौसीकी पर, या मसीही इजलास के किसी तकरीब या तहरीक पर, और अगर जरूरत हो तो मौजू बदलते रहते हैं। और दिन के इख्तिताम पर आप उम्मीद करते हैं कि यीशु ने आपके सामने वो दिन रखा था। दूसरी चीज मौसीकी है जिस पर मैं तवज्जो देना चाहती हूँ। जाहिर है ये आपकी खिदमत का एक अहम हिस्सा है और क्रिस टॉमलिन के साथ आपका रिश्ता वाकई बहुत मशहूर है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसके मतलब बताएं। जी हाँ, हमने कुछ दोस्तों के साथ शुरुआत की थी। बरसों पहले हम एक इजलास में मिले थे। कॉलेज के तालिबे इल्म लड़कों में से एक लड़का, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन जब उसने इब्तिदा की तो वहाँ वो मसा मौजूद था। जब मैं घर गया तो शैली ने पूछा कि कैसा रहा। मैंने कहा पुरकमाल था। गुफ्तगू कैसी रही? मुफीद रही। क़यादत करने वाला लड़का कौन था? मैंने कहा एक लड़का था, क्रिस टॉमलिन, और इस बच्चे की जिंदगी में कुछ खास बात तो है। और हमारी दोस्ती के जरिए ये सफर शुरू हुआ। कुछ ही अरसे के बाद हमने शराकत की और लेबल का आगाज हुआ जिसे शैली चलाती है, और वही क्रिस, मैट रेडमैन, क्राउडर, पैशन, क्रिस्टी नकल और तमाम फनकारों का इंतजाम करती है। मैं क्रिस और अपने बारे में बताना चाहूँगा कि हम वाकई अच्छे दोस्त रहे हैं और हमने मिलकर कुछ हैरत अंगेज काम भी किए हैं। मैंने उसे देखा है और उसे बढ़ते हुए देखा है, दुनिया का नगमा निगार बनने से लेकर तमाम कलीसिया का नगमा निगार बनते हुए। वो हमारी जिंदगी के अजीम मराआत और एजाजात में से एक है। जी हाँ, यकीनन। एक और सवाल दरियाफ्त करना चाहती हूँ। मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि क्रिस हमद के गीतों की मदद से उन्हीं नगमों को एक नई तर्ज देते हैं। क्या आप उसके बारे में थोड़ी वजाहत करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि क्रिस को एक नायाब तोहफा हासिल है। अजीम इबादत गुजार रहनुमा जानते हैं कि वो माजी के कंधों पर खड़े हैं, और वो जानते हैं कि तमाम अकीदे के नगमात जो कि नस्लों से ईमान के लिए सहाफत कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं कहते कि ओ हमें कुछ नया चाहिए या कुछ ताज़ा चाहिए। वो समझते हैं कि हम एक विरसे का हिस्सा हैं। वो दोनों चीज़ों को आपस में मुनज़्ज़म करने के काबिल हैं। अगर आप माजी में फंसे रहेंगे तो मुस्तकबिल से महरूम होंगे। अगर आने वाली लहर के बारे में सोचेंगे तो आप साहिल पे रह जाएंगे, और जो माजी में फंसे रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि लहरें समंदर की तह में बनती हैं, नीचे गहराइयों में बर्रे आज़म के इल्तफात जहाँ लहरें जन्म लेती हैं। लिहाजा आप साहिल समंदर के मुकीम नहीं बनना चाहते। अपने माजी के छोटे रेत के किले के साथ आप सबसे खुशहाल तरीन लहरों के सवार भी नहीं बनना चाहेंगे। आपको गोताखोर बनना है और आप उलूहियत की गहराई में जाना चाहेंगे जहाँ नगमे बनते हैं। और मुझे क्रिस की जो बात पसंद है कि वो कदीम और जदीद दोनों में राब्ता रखते हैं, ताकि तमाम नस्लें मिलकर इबादत कर सकें, जो खुदा के दिल की धड़कन है। और यही इस इजलास की खूबसूरती रही है। एक अजीम नगमा है जिसे कॉर्नरस्टोन कहते हैं। कॉर्नरस्टोन क्या है? ये हमद है, हम आहंगी के साथ, जो तरोताज़ा है, कदीम और जदीद दोनों पर मबनी है। और यहाँ बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये एक हमद है। उन्हें लगता है कि ये हिल सॉन्ग मुसन्निफीन ये बासलाहियत हैं और वो ये नहीं जानते कि कॉर्नरस्टोन एक हमद है जो कि तवील अरसे से है, और ये खूबसूरत ताज़ा तरीन नगमा है जिसे हम आहंग किया गया। और क्रिस जब ऐसा करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमने ऐसा कई बार एक साथ किया है जो बेहतरीन है। लेकिन कलीसिया के दिल की धड़कन भी महफूज रखें। बहुत खूब, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया लुई, हमारे साथ आना और मुझे यहाँ बातचीत करना हमेशा अच्छा वाकई लगता है। काबिल आपका तारीफ भी है। शुक्रिया। शुक्रिया। Jesus' blood
See, my hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ the Lord, Christ the darkness seems to hide His face. I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within. My anchor holds within. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord He is Lord, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord our hope. Sing it out. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord our He shall come, the trumpet sound. Oh, may I live in His power, trust in His righteousness alone. For the sin before. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بار پھر لوئی اور شیلی گگلیو اجلاس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ لوئی پیشن موومنٹ سے ہیں، ایک جامعہ کی تحریک جو امریکہ میں 10 لاکھ بچوں تک پہنچتی ہے۔
اور وہ اختراعی ہیں، ان سے طاقتور اشیاء سرزد ہوتی ہیں۔ وہ مسیحی نغمے بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ لفظی طور پر ان کے کرس ٹاملن جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو پائیدار رہے ہیں اور ایسی نعمت رہے ہیں اور ہمارے لیے عظیم مقام و مرتبت ہیں۔ ان کا ہل سانگ اور پیشن کے درمیان کام کرنے کا اور مل کر کام کرنے کا ایک بہترین انداز ہے۔ اور لوئی وہ عظیم شخصیت ہیں جو خدا کے کلام کو افراد میں تقسیم کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کا گرم جوشی سے استقبال کریں کہ وہ اشتراک کے لیے آئیں۔ آمین۔ شکریہ برائن۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ہم غالباً اجلاس کی دوسری رات کے دوسرے نصف کے قریب ہیں، تو میں سیدھا موضوع پر آتا ہوں۔ ذرا یاد کریں کہ ہم نے کہاں اختتام کیا تھا۔ ہم اس اصطلاح پر تھے کہ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ کیا آپ دہرا سکتے ہیں؟ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ ہم نے خدا کی یاد دہانی کے لیے نہیں کہا کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ اس سے خدا کے اعتماد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا جب ہم ایسا کہتے یا گاتے ہیں۔ وہ کسی مایوسی میں نہیں ڈوبا تھا کہ جب ہم نے گانا گایا تو وہ خوش ہو گیا۔ ارے واہ، صحیح فرمایا، بہت اچھا گایا، درست ہے، میں ہی تو عظیم ہوں۔ خدا کو کبھی بھی خود پر نفسیاتی شک نہیں ہوا، کیونکہ اس میں کوئی نفس نہیں ہے، اس میں فقط خدا ہے، اور اس نے کبھی خدا ہونے پر شک نہیں کیا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ خدا ہونے کے تقاضوں میں سے ایک ہے، کیونکہ خدا سب جانتا ہے۔ اگر آپ خدا ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے تو آپ کچھ نہیں جانتے۔ اگر آپ سب نہیں جانتے تو خدا نہیں ہے۔ خدا ہونے کے لیے ہر شے کا علم ہونا چاہیے، اور ان اشیاء میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا ہیں، اور یہ واجب ہے کہ خدا بننے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ خدا ہیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا ہیں تو آپ ابد تک، ہمیشہ کے لیے، وقت کے اختتام تک خدا رہیں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں۔ کیا خدا ہونا اور یہ جاننا اچھا نہیں؟ لوگ خدا بنتے تو ہیں پر ہیں نہیں، اور اسی لیے آپ خدا نہیں ہیں۔ یہ ایک کذاب ہے نا؟ کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ کتنوں کو یقین ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھیں۔ اگر یقین ہے تو برقرار رکھیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ کتنوں نے اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ آج اس نے کتنوں سے جھوٹ بولا؟ کتنوں کو اس نے پہلے سے ہی برگلا رکھا ہے؟ یا آپ کے ماضی کی یاد دلانے کی کوشش کی، یا آپ کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہا، وہ آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ لہٰذا اس کذاب کے درمیان عبادت کی یہ ہم نوائی ہے جو نہایت خیر کن ہے، اور خدا ہمیں اس میں شامل ہونے کے لیے مدعو کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کی شخصیت کے ذریعے ہماری آواز خدا کی ہم نوائی میں شامل ہے۔ اور یہ بہتر ہے ایام خیر پر ایام بد کا کیا ہوگا؟ یہ روشنی میں معنی رکھتا ہے، لیکن تاریکی کا کیا ہوگا؟ مجھے زبور 63 یاد آ رہا ہے، جہاں فرمایا گیا، زبور نویس فرماتا ہے، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ کہاں؟ خدا کی جستجو کہاں ہے؟ خشک اور پیاسی زمیں پر، جہاں پانی بالکل نہیں۔ اس نے کہا، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، میری روح تیری پیاسی ہے، میرا جسم تیرا مشتاق ہے، خشک اور پیاسی زمیں پر جہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ تو زندگی میں ایسا مقام آتا ہے جہاں مکمل خشک سالی ہوتی ہے، ایسا مقام آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا ہے، جہاں بیزاری اور جہاں خشک سالی تواتر میں ہے، جہاں پر تاریکی ہے، جہاں مخالفت ہے، جہاں ہمیں کوئی علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ زندگی میں ایسا مقام آتا ہے، زبور نویس وہاں گیا، اور اس مقام پر پہنچ کر اس نے کہا کہ اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، میری روح تیری پیاسی ہے، میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ زندگی کے اس مقام پر، نہ صرف زندگی کے خوشگوار مقاموں پر بلکہ مشکل مقاموں پر، نہ صرف ان مقاموں پر جن سے میں واقف ہوں بلکہ ان مقامات پر جو میری سمجھ سے باہر ہیں، عبادت ہی انتخاب کے لائق ہتھیار ہے۔ ان لمحوں میں
میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اب جبکہ وہ ہمارے لیے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ خشک سالی اور بیزار زمین پر ہے، اس نے کہا کہ اب وہ یاد کرتا ہے، میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ تو وہ خود کو یاد دلاتا ہے، وہ خدا کو یاد نہیں کرواتا کہ خدا کے پاس قدرت اور جلال ہے، وہ خود کو یاد کراتا ہے کہ خدا کے پاس قدرت اور جلال ہے۔ کہتا ہے کہ میں خشک اور پیاسی زمین پر ہوں، لیکن میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ پھر وہ محرف ہو جاتا ہے۔ کتنا اچھا ہے کہ آپ عبادت میں محرف ہو سکتے ہیں۔ کچھ عبادتیں خاموش اور عقلی اور شائستہ ہوتی ہیں، قابل احترام ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار آپ عبادت میں دیوانہ سے ہو جاتے ہیں اور فوراً محرف ہو جاتے ہیں، اور آپ کی عبادت جنگی تلوار کی مانند بے میان ہو جاتی ہے۔ اور غالباً یہی داؤد کے دل کا عالم ہے کہ میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ خشک سالی اور بیزار زمین پر اس کا بیان سنیں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے کہ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ وہ خشک سالی اور بیزار زمین پر ہے، اور وہ آگے لکھتا ہے کہ میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ کیا میں اس عالم کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کیا یہ عبادت کا حیرت انگیز جراثیم کش عالم نہیں ہے جہاں آپ اس سے قبل کبھی نہیں گئے؟ کیا یہ ناقابل یقین نہیں ہے؟ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیسی اور کس دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھی کارکن نہ جانتے ہوں گے کہ آپ کہاں ہیں، یا آپ کے خاندان کو اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ آپ آئندہ کہاں جانے والے ہیں۔ سڈنی، وہاں کیا کرو گے؟ کانفرنس ہے۔ یہ کیسی کانفرنس ہے؟ یہ ذرا مختلف قسم کی ہے۔ اس اجلاس کے اختتام پر کیا آپ کا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ اگلے برس آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا؟ آپ کو قطعی طور پر یقین نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ والے کمرے میں موجود لڑکے کو، یا آپ کا ہم جماعت جو ساتھ والی قطار میں ہے، یا جن بچوں کے ساتھ آپ چھٹی گزارنے والے ہیں، یا جو بھی ہیں، آپ کا جواب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یسو، خدا، قوت، آؤ، آپ آؤ دیکھو۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے، میں اس بات پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر اس بات پہ آپ کو کوئی شک تھا، آپ کے دوست کو لگے گا کہ آپ پاگل ہیں اگر وہ دیکھ لے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شیطان ہمیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ آپ احمق ہیں جب وہ آپ کو اس عالم میں دیکھتے ہیں۔ آپ کے ہمسایہ نے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، اور آپ کے مالک نے بھی۔ آپ میں سے کچھ ایک کے شوہر یا بیویاں یہاں موجود نہیں ہیں، اور آپ اس اجلاس میں دوبارہ آئے ہیں، اور انہیں یہ پاگل پن لگتا ہے، لیکن یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ ذرا سنیے، ہم یہاں جو کر رہے ہیں یہ انسانی طریقہ ہے، کیونکہ انسان خدا کی عبادت کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، اور یہ وہی کام ہے جو انسان سارا دن روز بروز کرۂ ارض پر مسلسل یہی کرتا ہے۔ تو جب زبور نویس لکھتا ہے کہ میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر میں اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ثنا خواں کو بھی تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن یہ پوری دنیا میں نشر ہوگا، اور یہاں پر تمام مختلف فرقے اور کلیسیا کے مختلف سلسلے موجود ہیں، اور میں یہ بات بلند آواز میں کہنا چاہتا ہوں، کسی کی توجہ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، کہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں جانتا ہوں کہ قلیل تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ سب نیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اطمینان رکھیں، یا شاید آپ کو یہ ناگزیری لگے کہ ہم تو اس سلسلے میں نہیں ہیں، لیکن ہم اس لیے آئے کہ ہمیں کسی مبلغ سے محبت ہے اور ہم یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ اسی پشو پیش میں ہیں، اور آپ نے سوچا کہ ہفتے میں ایک دن یہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ امید ہے میرے بزرگ یہاں نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ راحت کی بات ہوگی۔ اور آپ اپنی بیوی کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ شاندار واقعہ ہے، زبردست کانفرنس بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن زبور نویس انسانی فطرت کی بات کر رہا ہے، نہ کہ مسیحیوں کی۔ ہم ثقافتی طور پر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ 3 طریقے ہیں جن سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر کوئی، تمام انسان۔ ہم جشن میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمام انسان۔ اب جشن میں بھی ہاتھ اٹھانے کے مختلف طریقے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ویسا ہوتا ہے، اور کبھی بس یوں ہی۔ آپ جانتے ہیں نا،
جب ہوا خلاف ہو اور تاریکی ہو اور کچھ مفید نہیں ہو رہا اور رات کی تاریکی ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ انسانی تانے بانے میں ایک ایسی چیز بنی گئی ہے کہ جب کوئی حیرت انگیز، قابل قدر یا بیش قیمتی چیز احترام میں انسانی دل کے سامنے رکھی جاتی ہے تو انسان اپنے دل سے جواب دیتا ہے. جب دل جواب دیتا ہے تو جسم مائل ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اس کے جواب میں اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ انسان کے دل کے سامنے کون سی قیمتی چیز رکھی گئی. میں پیشکش کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تمام دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے کہ یسوع یہاں موجود ہے، اور اگر یہ سچ ہے کہ وہ واقعی زندہ خدا کا بیٹا ہے اور ہمارے لیے زمین پر رونق افروز ہوا، ہمارے لیے مرا، اور اگر یہ سچ ہے کہ اس نے ہماری شرمندگی کی قیمت ادا کی، ہماری تکلیفیں اور احساس جرم اٹھا لیے، مارا گیا اور زمین میں دفن کیا گیا اور عالم ارواح میں اتر گیا، اگر یہ سچ ہے کہ اس نے موت کو اور جہنم کو شکست دی، قبر کو شکست دی، مذمت کو شکست دی، شرمندگی کو شکست دی، تاریکی کو شکست دی، شیاطین اور بدروحوں کو شکست دی اور اس ابدی زندگی کو حاصل کر لیا، تو میں یہی کہوں گا، اور جو کچھ میری زندگی میں ہے کہ میں اپنی زندگی کی ہر صغیر اور ادنی حمد و ثنا اس کو دوں گا. میں صرف اسی کی عبادت کرتا رہوں گا. میں اس کی عبادت کرنے سے ہرگز باز نہ آؤں گا. یہ حقیقت ہے کہ جب ہم عبادت کے دوران ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم یسوع کے پیروکار نہیں بن جاتے. ہم اس کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو ہمیں بہترین انسان بناتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں بہترین سے بہترین کے لیے. ہر کوئی کسی نہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. ہر کوئی زندگی میں کچھ پانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. لیکن آپ تبھی بہتر انسان بنیں گے جب آپ بہترین کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. ہم انہیں جشن میں اٹھاتے ہیں اور سر تسلیم خم بھی اٹھاتے ہیں. جوائس نے اس کے بارے میں کل بات کی تھی. کیا آپ کبھی گرفتار ہوئے ہیں؟ نامعلوم آسٹریلیا میں گرفتار کیسے کرتے ہیں؟ لیکن اگرچہ پولیس نے آپ کو کبھی روکا ہو یا آپ کو کبھی گرفتار کیا گیا ہو، حالانکہ امریکہ میں جب آپ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ لاؤڈ سپیکر پر اطلاع کرتے ہیں، برائے کرم گاڑی سے باہر نکلیں. اور اگر آپ بڑی مصیبت میں ہیں تو یہ وہ جملہ ہے جو آپ سنتے ہیں. امید ہے آپ نے یہ نہ سنا ہو. میں نے 1-2 مرتبہ سنا ہے. آپ کبھی اس کو سننا نہیں چاہتے. اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور دوسری طرف گھوم جاؤ. اس لمحے کبھی کسی نے نہیں کہا، میرے بھائی میں نے سنا آپ نے کیا کہا، لیکن واقعی میں اس قسم کے لوگوں میں سے نہیں ہوں. میرا یقین کریں، میں ایسا نہیں ہوں. کیا میں آمین کا فدیہ دے سکتا ہوں؟ ممکن طور پر کیا یہ چلے گا؟ کیا میں آمین کہہ کر مڑ سکتا ہوں؟ نہیں. آپ بس، یہ توبہ ہے. یہ ایک طرح کی توبہ ہے. توبہ ایک صحیفی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہاتھ ہوا میں رکھنا اور رجوع کرنا. توبہ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے. جہاں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا گھر نہیں ہے، اور آپ یسوع کے فضل اور کرم اور رحم اور محبت کی آواز کو سنتے ہیں، یہ میرا گھر نہیں. اور اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہیں اور آپ کھو جاتے ہیں اور آپ تسلط کھو دیتے ہیں اور تمام برے خیالات کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تیری حضوری میں آتا ہوں. لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس میں آج تھوڑا گہرائی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور تیسرا راستہ امید نا امید کہلاتا ہے. آپ اسے خبروں میں دیکھتے ہیں جب کہیں سونامی یا زلزلہ آتا ہے یا کرۂ ارض پر کوئی بڑی آفت آتی ہے. میں چند تصویریں دکھا سکتا تھا لیکن کسی کی اذیت دکھانے سے کچھ حاصل نہیں. لیکن یکایک آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے اور آپ لوگوں کو سڑکوں پر چلتے ہوئے ہاتھ ہوا میں اٹھائے دیکھتے ہیں. میرا گھر، خاندان، میری بیوی، ہمارا شہر ختم ہو گیا. امید نا امید. کوئی میری مدد کرو. میں یہ حالات سمجھتا ہوں. آپ کو تمام کہانی نہیں سناؤں گا. قریباً 4 سال قبل میں آدھی رات کو بیدار ہوا
جیسے میں مر رہا ہوں۔ میں اسے کسی بھی نظریے سے بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یقین تھا سب ختم ہے، کہ میرا دل پھول کر پھٹ جائے گا اور میں اسی وقت مرنے والا ہوں۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں یک بیک بستر سے اٹھا اور پسینہ میرے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ میں غسل خانے میں گیا، اکثر جیسے لوگ کرتے ہیں۔ میں نے اپنا منہ دھویا اور خود کو منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ صبح کے قریباً 2:15 کا وقت تھا۔ اس کے بعد رات بھر میں سو نہیں پایا اور اگلے دن صبح اٹھا اور وہی کیا جو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اٹھوں گا اور غسل کروں گا، گھر سے نکلوں گا، دفتر جاؤں گا اور اپنا کام کروں گا۔ امید ہے کہ ایک وقت سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں کام پر پہنچا تو حالات بدتر ہو گئے اور میں وہاں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا میں مزید سانس لے پاؤں گا۔ تو آخر کار میری بہن جو ہماری جماعت میں ہی کام کرتی ہے اندر آئی اور بولی کہ آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس نے کہا ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ڈاکٹر کون ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی HMO ہے یا بیمہ یا کوئی طبی منصوبہ ہے تاکہ آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھایا جا سکے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا شخص ہے۔ میں نے اس کا کارڈ ڈھونڈا تاکہ اس کا نام مل جائے، تاکہ میں جا کر اسے کہہ سکوں کہ میں فوری طور پر تمہیں ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا اور سینے میں درد تھا، مجھے مزید پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے حوصلہ کیا اور اس شخص کے دفتر میں گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میرا EKG ٹیسٹ کیا، میرے سینے کا ایکس رے لیا۔ لوٹ کر اس نے کہا کہ آپ کو کوئی دل کا دورہ نہیں پڑ رہا۔ میں نے کہا یہ اچھی خبر ہے، پر مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اس نے کہا بدہضمی ہو سکتی ہے، دوا لیجئے اور گھر جائیے۔ تو میں نے وہی کیا اور اس رات کے بعد میں آپ کو تمام چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاؤں گا۔ اس رات کے بعد میرا جسم ایسا ہو گیا کہ شیلی ہی پوری تفسیر بتا سکتی ہے کہ حقیقتاً مجھے کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ایسا کرنا بند کرو۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا۔ میرا چہرہ ہنس ہو گیا اور وہ مجھے شہر کے بہترین ہسپتال میں لے گئی۔ دروازے سے داخل ہوئے، انہوں نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور فوراً سیدھا اندر لے گئے۔ کوئی کاغذی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی لکھا پڑھی نہیں ہوئی، سیدھے اندر لے گئے۔ یہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا، جو تقریباً 2 مہینے کا برا دور رہا۔ پھر 3 مہینے ہو گئے اور یہ میری زندگی کا سب سے تاریک ترین وقت تھا۔ میں نے اپنے دونوں والدین کھوئے اس کمزور کرنے والی بیماری سے۔ میں نے اپنے خاندان کے افراد کے آپسی رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن یہ ایک تاریکی تھی اور میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہر روز مختلف علامات تھی، ہر روز کسی نہ کسی چیز کا مختلف مظہر تھا۔ میں دیوانہ سا ہو گیا۔ لہٰذا ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ٹیسٹ کروانے جا رہا ہوں، پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوسرا ٹیسٹ کروانے، اور اگلے دن ایک اور ڈاکٹر کے پاس ایک اور ٹیسٹ کروانے۔ سب نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، پر علامات برقرار تھے۔ اگلی دفعہ اور ڈاکٹر کو ملا اور پھر دوسرا ڈاکٹر، اور ہر رات میں رات سے ڈرنے لگا تھا، کیونکہ جب میں رات کو سونے جاتا سب کچھ جیسے ٹھیک ہوتا، لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجتے، 2 بجے کا وقت ایک بھاری گرج کی مانند آتا۔ جب ایسا ہوتا تو میں جاگ جاتا، اور جب میں جاگتا اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جب میں جاگتا تو مجھے اپنے اوپر تاریکی بھرے بادل دکھائی دیتے، ایک ایسا بھاری پن جو میرے اوپر ٹھہرا ہے۔ وہ تاریکی اور وہ بھاری پن، اور رات کے 2 بج رہے ہوتے، میں صبح کا انتظار کرتا رہتا۔ عجیب خیالات پیدا ہوتے، پھر نئے ڈاکٹر کے پاس اور وہی بات کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا، پھر رات کو سوتا اور پھر وہی۔ میں تھوڑا ٹھیک محسوس کرتا، پر جیسے ہی 2 بجتے بادل پھر چھا جاتے، اور یہ ہفتہ در ہفتہ در ہفتہ در ہوتا رہا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں پاگل ہونے والا ہوں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم دعا کرتے تھے، تو آپ کتاب مقدس کیوں نہیں پڑھتے؟ مذاق نہ کریں۔ کیا آپ نے حق سے بادل کو ڈانٹا؟ ہاں، لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ اور ایک رات آئی جب 2 بجے تو میں نے کہا میرا کام ختم۔ میں آپ کو پرزور طریقے سے کہہ سکتا ہوں، میں تنگ آ چکا تھا۔ کوئی ڈاکٹر اس قابل نہیں تھا جو مرض بتا سکے کہ یہ بیماری ہے اور ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، بس یوں ہی۔ مختلف ڈاکٹروں کا جواب نہیں 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 نہیں، وہ محض لفظوں سے بھری پرچیاں دے رہے تھے کہ یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، جو مجھے لگا کہ کیا مذاق ہے۔
کہ یہ کسی قسم کے خوف کا احساس ہے، اور پھر ایک ڈاکٹر نے لفظ استعمال کیا، افسردگی سے متعلق۔ میں پھر اٹھ گیا، 2 بج رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، اس کا کوئی مکمل نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا۔ اور میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس لمحہ میرے لیے سب کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں وہیں لیٹا تھا اور شیلی بھی میرے نزدیک سو رہی تھی۔ میں نے یوں ہی بس اپنے ہاتھ اٹھائے، بڑی کمزوری سے، نہ کہ دلیری سے۔ میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہا، بلکہ میری روح نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آئے خدا، برائے کرم مدد فرما۔ میں نے پہلے بھی ایسا کہا تھا، لیکن کسی طرح یہی اس کا نقطہ شکست تھا، اور میں نے کہا، خداوند میری مدد کریں، اور کسی طرح اسی لمحہ صحیفے کا ایک حوالہ میرے ذہن میں آیا جو برسوں پہلے سے میرے دل میں تھا جب ہمارا خاندان مشکل دور سے گزر رہا تھا، اور وہ حوالہ یاد آیا کہ خدا رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو صرف دن کے وقت نغمے عنایت نہیں کرتا بلکہ رات کے وقت بھی نغمے عنایت کرتا ہے؟ کیونکہ جب آپ خشک اور پیاسی زمین پر پہنچتے ہیں، آپ کو جاننے کی حاجت ہے کہ ایسا خدا ہے جس کے پاس اس لمحے کے لیے بھی ایک نغمہ ہے، اور ایک صغیر نغمہ میرے دل میں گونجنے لگا۔ محض 4 انترے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ اس کی محبت سمندر سے گہری ہے، اس کی رحمت لازوال ہے، اس کے بازو کمزوروں کے لیے پناہ ہیں۔ یہ نغمہ گاتے ہوئے میں ایمان کے ساتھ دوبارہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور میرے خیال سے اس رات تقریباً 2 بجے سے 4 بجے تک میں وہ نغمہ ہی گاتا رہا۔ زبور نویس فرماتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو اپنی نفس سے بات کرنی چاہیے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ اس نے کل شفا نہیں دی، 2 بج گئے اور اس نے آج بھی شفا نہیں دی، لیکن ایک شفا بخشنے والا ہے، اور وہ شفا بخشے گا۔ شاید اس نے کل شفا نہ دی ہو سکتا ہے وہ آج بھی شفا نہ دے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں ہی خدا ہوں۔ ہم دنیا کو بڑی نصیحت دیتے ہیں، ہم باقی لوگوں کو ان کی پریشانیوں میں بڑی نصیحت دیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو کئی نصیحتیں دیتے ہیں جب وہ تاریکی میں ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو رجوع کر کے اپنے آپ کو یسوع مسیح کی خوشخبری سنانی پڑتی ہے، اور آپ اپنی نفس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور یہی میرا نغمہ تھا، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں ہی خدا ہوں۔ اس کی محبت سمندر سے گہری ہے، اس کی رحمت لازوال ہے، اس کے بازو کمزوروں کے لیے پناہ ہے۔ اور صبح کے 4 بجے تک میں وہ نغمہ بار بار لگاتار گنگناتا رہا۔ کرس اور میرا ابھی تک تعاون نہیں ہوا تھا، کوئی آہنگ نہیں تھا، کوئی نغمہ نہیں تھا، بےتابی کا آہو نالا تھا۔ اس نے کہا، یہ بہت طاقتور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بادل چھٹ چکا تھا اور سب ختم ہو گیا تھا، ہے نا؟ نہیں، اگلی رات پھر سے 2 بجتے ہی بادل آیا، اور جب وہ آیا، خدا کی حمد ہو، میرے پاس ہتھیار تھا اور میں نے حمد کا گانا گایا جب بادل آیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ چلے گئے، لیکن وہ فوراً نہیں گئے۔ کاش میرا آج کا پیغام یہی ہوتا کہ اگر آپ خدا کی حمد کریں گے تو بادل چلے جائیں گے، لیکن بادل کچھ اس طرح چھٹے۔ 2 بجے کا وقت عجیب تھا، میں نہیں جانتا کہ 2 بجے کیا ہوتا تھا۔ میں ایسے وقت سے گزر رہا تھا کہ ہم نے صرف 3.5 ماہ میں 16 ممالک میں پیشن کے ساتھ 17 شہروں کا عالمی دورہ کیا۔ ہم 2008 میں مالیاتی تباہی کے گڈھے میں گر گئے۔ میری والدہ کو ایک نامراد بیماری کی تشخیص ہو گئی جس نے 18 ماہ قبل قریباً ان کی جان ہی لے لی تھی، اور جس ہفتہ ہم واپس لوٹے تھے مجھے فون آیا کہ میری امی اپنی ڈاک لینے باہر نکلی تھیں اور وہ اپنے ہی گھر کی راہداری میں ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھیں اس گلی میں، اور وہ اس گلی میں آدھا گھنٹہ پڑی رہیں، حتیٰ کہ ایک راہگیر نے انہیں گرا دیکھا اور انہیں اٹھا کر گھر پہنچایا۔ اور ایک طرف یہ تمام قصے حقیقتاً پیش آ رہے تھے، اور دوسری طرف ہم خدا کی آواز کی تصدیق کی بنا پر عین اسی وقت ایک کلیسیا کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اور میں نہیں جانتا کہ لوگ اس بات کو کیسے سمجھیں گے، لیکن میں صرف یہی کہوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاسبان بننے کا کیا مطلب ہے۔
لیکن بھائیوں اور بہنوں کی ایک قریبی شراکت ہے جو خدا کے گھر کی قیادت کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ زندگی میں تمام دیگر کام کر سکتے ہیں اور مشکلات سہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ زمین پر خداوند یسوع مسیح کے گھر کی تعمیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو بہتر ہوگا آپ روح کی کچھ تاریکی بھری راتوں کے لیے تیار رہیں۔ 2 بجتے ہی میں خود کو خاموش کرتا ہوں۔ بادل ہیں پر خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ اس کی محبت سمندر سے گہری ہے، اس کی رحمت لازوال ہے، اس کے بازو کمزوروں کے لیے پناہ ہیں۔ میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا اس نا امیدی سے، ناتوانائی اور کمزوری سے، اور اس مایوسی کے باوجود میں ایمان میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد بادل تھا اور نغمہ تھا، بادل اور نغمہ، بادل اور نغمہ، نغمہ اور بادل نغمہ بادل، نغمہ 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 بادل، نغمہ 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 بادل، نغمہ 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 بادل، نغمہ بادل، نغمہ نغمہ بادل 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 بادل۔ اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک ڈاکٹر نے میری مدد کی، مدد چاہیے تو ضرور لیں، لیکن یہ حمد کا ایک ہتھیار تھا جس نے مجھے موت کے سائے کی وادی سے باہر نکالا۔ یہ حمد کا ہتھیار ہی تھا جس نے مجھے تاریکی سے نکالا اور زندہ لوگوں کی سرزمین پہ واپس لے آیا، جس نے اس بادل کو چیر ڈالا اور خدا کی محبت کی روشنی کو مجھ پر چمکا دیا اور مجھے تمام مخلوقات کی ہمنوائی میں واپس کھینچ لیا۔ 3 ایسے جھوٹ ہیں۔ پہلا یہ کہ خدا اچھا نہیں ہے، آپ کو یاد ہے؟ کتاب مقدس کا اول صفحہ۔ اور دوسرا جھوٹ کہ آپ اچھے نہیں ہیں، اور ایک تیسرا جھوٹ ہے اور یہ سب سے مکار ہے، جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اچھا ہے اور اس نے مسیح میں تمہیں بھی اچھا بنایا ہے، پھر آپ یکا یک جھوٹ نمبر 3 میں ملوث ہو جاتے ہیں جو کہتا ہے جبکہ خدا بھی اچھا ہے اور آپ کو بھی اچھا بنایا ہے، اب آپ کو خود سب کرنا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج میں اس مقام پر ہوں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا دل کھول کر اپنے وجود کے ہر ریشے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی طرح کا جھوٹ آپ کے ذہن میں آ کر یہ کہے کہ محض آپ ان سب انقاد کے ذمہ دار ہیں، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، یہ دشمن کی جانب سے ہے۔ آپ کو اپنے پاس ہتھیار رکھنے کی حاجت ہے تاکہ اس آواز کا مقابلہ کر سکیں، نہیں تو آپ اپنے آپ کو واقعی ایک مایوس کن جگہ پر پائیں گے۔ اے نوجوانوں، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ مجھے کس طرح دیکھتے ہیں میں نہیں جانتا، شاید ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے خیال میں ہر وقت، ہر جگہ، ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہ 3 جھوٹ، خدا اچھا نہیں، میں اچھا نہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، یا یہ سب مجھ پر منحصر ہے، جواب ایک ہی ہے، خدا کا شکر کریں، اس کی محبت ابدی ہے۔ عبرانی زبان میں فضل کی اصطلاح ہے خدا کا شکر ادا کریں، اس کی محبت ابدی ہے۔ 3 فوجیں آئیں گی، یعنی 3 جھوٹ آنے والے ہیں، تینوں افواج کا جواب اور تینوں جھوٹ کا جواب ایک ہی ہے، فضل۔ میں فضل کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فضل میرے لیے ایک بہترین تعریف ہے، فضل یعنی خدا کام کر رہا ہے، یہی فضل ہے۔ لہذا جب نئے عہد نامے میں فضل پڑھتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھیں اور حیرت انگیز کام ہوں گے۔ فضل یعنی خدا کام کرتا ہے۔ اگر خدا کام کرتا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کلوسیوں 1:27 کیا فرماتا ہے؟ جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جلال کی امید ہے جو تم میں رہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ مسیح اور تم جلال کی امید ہو، بلکہ مسیح تم میں رہتا ہے، یہی جلال کی امید ہے، یہی فضل ہے، یعنی خدا کام کرتا ہے۔ منا کی مانند، کیا یہ زبردست نہیں؟ منا اس لیے دیا کہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، پھر بھی خدا نے انہیں دیا، لیکن یہ صرف اس دن کے لیے تھا۔ کتنا اچھا ہے! منا کا مطلب یسوع فراہم کرے گا ہر وہ شے جو چاہیے۔ یہ فکرات کتنے اچھے ہیں۔ منا یعنی یسوع مجھے ہر درکار شے فراہم کرے گا، لیکن یہ فضل کے لیے اتنا درست نہیں ہے۔ فضل سانس لینے کی مثل ہے، یہ کچھ یوں ہے کہ سانس باہر میں نہیں کر سکتا اور سانس اندر وہ کر سکتا ہے۔ اگر کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے اوپر دنیا کا بوجھ ہے اور میں یہ کر بھی نہیں سکتا اور کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ غیر روحانی ہوگا، لیکن یہ غیر معمولی طور پر روحانی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں کر سکتا کیونکہ واحد خدا کا نام ہے، میں کروں گا، میں ہوں۔
اور اس طرح کہنا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ سب نہیں چلا سکتا، میں یہ سب نہیں سنبھال سکتا، میں تمام مسائل حل نہیں کر سکتا، میں ہر شخص کے لیے دستیاب نہیں ہو سکتا، میں ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں رہ سکتا، میں یہ سب نہیں کر سکتا، میرے بس کا نہیں ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، نہیں کر سکتا۔ آپ کو لگتا ہے یہ بڑھیا ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ یعنی سانس باہر لے میں نہیں کر سکتا، اور سانس اندر لے وہ کر سکتا ہے۔ یہ اس بیان کی مانند ہے کہ یسوع میری ہر ضرورت پورا کرے گا، بلکہ یہ مناسب ہوگا کہ یسوع مجھے اس لمحہ درکار ہر شے فراہم کرے گا۔ البتہ کس طرح عبادت سہل اور کثیف کرتی ہے، یہ واقعی یسوع کی جانب سے آتی ہے کہ وہ فراہم کرے گا۔ یہ واقعی یسوع کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ یسوع کی حضوری میں ہوتا ہے۔ اور تاریکی میں وہ حربہ یسوع ہے، وہ نام جس پر میرا توکل رہتا ہے۔ اور تب حمد کا ترجمہ مباحثے میں مبدل ہو جاتا ہے جب آپ ہر روز یسوع کو اپنی خوراک میں دن بدن کھاتے ہیں۔ سانس چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، سانس لیتے ہوئے کہ تو کر سکتا ہے۔ اور میں اپنے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ میرے بس میں نہیں ہے پھر بھی میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گا، مشکلات کے باوجود میں اپنا کاروبار نہیں چھوڑوں گا، محض مخالفت کی وجہ سے میں اپنا گرجا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ابھی بھی یہاں ہوں، میں نہ بھی کر پاؤں پر وہ کر سکتا ہے۔ اس ادنا آدمی کو دیکھیں، کیا اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، کیا اس جیسے بنیں گے؟ وہ دنیا کے بوجھ تلے کھڑا ہے۔ یہ سپاہی کی پوشاک میں ہے، ہمیں یہی شخصیت مل پائی۔ ہمیں چھوٹے آدمی کی تلاش تھی اور یہ مل گیا۔ اس کے پاس ہتھ گولے ہیں، بدلا ہوا بھیس ہے، جنگی جوتے ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی اس چھوٹے آدمی کا اس بھاری وزن کے نیچے ہونا ایک نہایت برا خیال ہے۔ یہ اس وزن کی مانند ہے جو آپ کی زندگی کے تمام گناہوں کا ہے، جو آپ کی زندگی کے گرد رہتا ہے۔ آپ کی ماضی کی تمام ناکامیوں کی شرمندگی کا بوجھ آپ کی تمام زندگی پر لدا رہتا ہے۔ اس حقیقت کا وزن کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کہیں دور دراز ہیں، نہ جانے کس حال میں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کا بوجھ بھی اٹھا لیں۔ اس حقیقت کا وزن کہ آپ کے والدین ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور آپ کا کنبہ ٹوٹنے کے دہانے پر ہے، اور آپ 14 برس کے ہیں اور نہیں جانتے کہ سب کو ایک ساتھ کیسے رکھنا ہے، لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یا وہ وزن کہ آپ کی کلیسیا یا کاروبار یا تحریک یا خدمت جو آپ پر حاوی ہو کر آپ کو کچل رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو مسلسل دبا رہی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے جب آپ تمام وزن کے نیچے دب جاتے ہیں جو بہت شدید ہوتا ہے۔ لگتا ہے میں بھی وہیں تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھیں، سب کچھ ویسے ہی برقرار ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی ہاں، لیکن اگر آپ مجھے میری مساوات سے نکال دیں، یہ سب نیچے آ جائے گا۔ اگر آپ خود کو اپنی مساوات سے نکالتے ہیں تو یہ سب نیچے آ جائے گا۔ اسے نیچے آنا ہوگا۔ کیونکہ یہ سب آپ پر محصر ہے، اور عزیزو آپ نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کی جماعت، خاندانی مسئلے اور ذمہ داریاں آپ پر پڑی رہیں۔ یہ کتنا آزادانہ ہے جب خدا ہمیں تمام وزن کے نیچے سے نکالتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی برقرار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں کھڑا ہے؟ یہ کھڑا ہے کیونکہ کوئی ایسا ہے جو وہاں موجود ہے، جو کہلاتا ہے
कोने के सिरे का पत्थर। कौन जानता था कि यीशु का नाम कोने के सिरे का पत्थर है। ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि दुनिया का वजन उनके कंधों पर है और वो इस दबाव के तहत टूट जाएंगे। जानते हैं अफसुर्दगी क्या है? जब आपकी शर्मिंदगी आपके ऊपर हावी हो जाती है, जब आपकी शर्म का वजन आपके ऊपर हो, जब आपके कारोबार का वजन आप पर हावी हो, जब कलीसिया का वजन, लोगों की जरूरियात, तमाम जिम्मेदारियां और दुनिया की गुमशुदगी जब आपके ऊपर आ जाती है, तो ये सब अफसुर्दा कुन होता है। और आप दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, नींद की दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को नशे में इतना मुलव्विस पाते हैं जो इस हकीकत से निमटने में मसरूर हो जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि खुदा अजीम है। दो बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। ज़बूर 63। मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है और मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी, फरमाया गया, और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। ज़बूर 63 में क्या फरमाया? फरमाया गया कि जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दहना हाथ मुझे संभालता है। अल्फाज पर गौर करें, सुनिए ये कैसे खत्म होता है। ज़बूर 63 की शुरुआत होती है कि आए खुदा तू मेरा खुदा है, और ज़बूर 63 खत्म होता है, पर जो मेरी जान के हलाकत के दर पे हैं वो जमीन के असफल में चले जाएंगे, वो तलवार के हवाला होंगे, वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे, लेकिन बादशाह खुदा में शादमान होगा। जो उसकी कसम खाता है वो फख्र करेगा। आखिरी आयत पे गौर करें, क्योंकि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो खुश्क और प्यासी जमीन के दरमियान झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। दिल से निकलता हम्दो सना का एक ऐसा हरबा है जो कहता है कि ऐसी जगह में भी मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। ऐसी जगह पर मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा, रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा कि तू मेरा मददगार है, और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दहना हाथ मुझे संभालता है। और मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इफिसियों 2 बाब की 6 आयत में फरमाया, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। लिहाजा हम मुआहदे के पाबंद नहीं हैं, हम उन चीजों से बालातर हैं। हम यीशु मसीह में इन चीजों से बालातर हैं और यीशु मसीह हमसे बालातर है। इस तरह वो नीचे भी है और ऊपर भी, और हम ऊपर हैं तो हम यीशु में शामिल होकर जिलाए गए और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाए गए, जिनके जरिए दुश्मन हमें कुचलना चाहता था। आपके गुनाह आपके पाँव के नीचे हैं, तमाम मजम्मत आपके पाँव के नीचे है, आपकी तमाम नाकामियां आपके पाँव के नीचे हैं, तमाम जिम्मेदारियां। ये सब कैसे होगा? इनका हल कैसे निकलेगा? कौन इनको पूरा करेगा? वो तमाम बातें आपके पाँव के नीचे हैं। आपकी माँ को कब्र तक कौन ले जाएगा? ये फिक्र पैरों के नीचे है। क्या ये आसान होगा? इस लिहाज से जरूरी नहीं है, लेकिन आप कुचले नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु पहले ही कुचला गया। तो हम क्या कहते हैं? तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। इसलिए मैं यहां आकर छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा। शायद मैं मुकर्रीर हूं। मैं यहां आकर आपको दिखाना चाहता हूं मेरी कुछ एक
کمزوریاں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی مضبوط ہوتا ہوں، کیونکہ اس کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اگر آپ وہاں نیچے ہیں، خدا آپ پر رحم کرے۔ آپ کو بیداری چاہیے اس حقیقت سے، ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ وہ اتنا عظیم ہے کہ میری ہر پریشانی اس پر لاد دی گئی، میرا ہر خواب اس کے پاس محفوظ ہے، ہر نظام جو مجھے دیا گیا اس میں محفوظ ہے۔ ہم ایک نئی کلیسیا کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہم نے 6 لوگوں کے ساتھ ایک ملاقات کی اور اب ہم قریباً 25 لوگوں کے ساتھ دوسری ملاقات کرنے والے تھے، اس خوبصورت خیال کے ساتھ، خدا کے تصور کے ساتھ کہ پیشن موومنٹ سے اور ہمارے ڈی این اے کے ذریعے ایک مقامی کلیسیا بنائیں جو پھلے پھولے گی اور دنیا کو مسح کرے گی۔ ہم اس خاندان میں جا رہے تھے جہاں ہماری کلیسیا کے اہم رہنما موجود ہیں، اور وہاں 20 لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی اور میں ان کا پاسبان ہوں، اور میں تاریکی میں گھرا ہوں اور شیلی کار چلا رہی ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں بغل کی سیٹ پر بیٹھا کانپ رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے دیکھو تو، مجھے اس دروازے سے داخل ہونا ہے اور انہیں اس نظام سے روبرو کروانا ہے، خواب کا اعلان کرنا ہے اور قیادت کرنی ہے۔ بجائے اس کے میں کمرے میں داخل ہوا۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو مجھے اپنے دوستوں سے کہنا پڑا، مجھے دیکھیے، میں آپ کا رہنما ہوں اور میں ٹوٹ چکا ہوں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں یہ بات کس حد تک نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کرس ٹاملن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں جو خدا سے مجھے الہام ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ہفتہ گرجا گیا تھا کیونکہ ہماری ٹیم اٹلانٹا آئی تھی لیکن یہاں کلیسیا نہیں تھی، اس لیے ہمیں روحانی خوراک کے لیے کسی اور کلیسیا میں جانا پڑا کیونکہ مجھے اتوار کی عبادت کرنی تھی۔ میں اس چھوٹے گرجا میں گیا اور پاسبان نے یسایہ میں سے تعلیم دینی شروع کی۔ انہوں نے 57 اقتصابات استعمال کیے ہوں گے لیکن یسایہ 28 میرے دل کو چھو گیا۔ یسایہ 28 میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کلام جو آج رات مجھے خدا نے راستے میں دیا، اور وہ تمام لوگوں میں سے میری جانب دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یسایہ 28 باب 16 آیت کھولا، اور یہ آیت پہلے پطرس کے پہلے باب کی 2 آیت میں بھی درج ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں صیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں؟ اسی وقت خدا نے مجھ سے بات کرنا شروع کیا، رہنمائی کی۔ یہ تمام بادل کے اڑ جانے کا موسم تھا، اور ہم یہاں ہیں 4 سال بعد۔ شیلی اور میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ ایسا ناقابل یقین اثر جو ہم نے حاصل کیا، سب سے زیادہ ناقابل یقین خوشی جس کا ہم نے تجربہ کیا۔ ہاں، مشکل ایام بھی آئے، ہمیں خامیازہ بھی بھگتنا پڑا، عزیز بھی کھوئے، کچھ واقعات ہماری سمجھ سے پرے تھے۔ ہم نے اپنے آخری چند سالوں میں خدا کو اپنی زندگی میں پہلے سے کہیں زیادہ کام کرتے دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں بچا کر لایا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا سفر میرے جیسا نہ بھی رہا ہو، شاید وہ ویسا سیاہ نہ ہو جیسا میں نے بیان کیا، شاید یہ کینسر ہو یا خاندان کے مسئلے یا مالی معاملات ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے اختیار کے کام قابو سے باہر ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے ارد گرد تاریکی ہے۔ میں آپ کو آپ کی تاریکی میں کھڑے ہونے کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تاریکی میں تعریف کروں گا، تاریکی میں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میں کینسر کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا، قرض کے لیے، ان تمام مسائل کے لیے جو میری سمجھ سے باہر ہیں، تمام مشکلات کے لیے، افسردگی کے لیے، طلاق کے لیے، اور ان تمام مشکلات کے لیے میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ حمد کا ایک نغمہ میرا ہتھیار بنائے جو مجھے میرے مقام تک لے جائے۔